नहमदहू वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ शुराकाए बज़्म इत्काफ़ 2025 बज़्म इत्काफ़ की इस ख़ुसूसी नशिस्त के अंदर आप तमाम अहबाब को दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। इस नशिस्त के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है लज़्ज़त आशनाई। अल्लाह की मोहब्बत मार्फत की लज़्ज़त क्या है। तो इस सिमन के अंदर हम 7 लेक्चर्स पहले डिलीवर कर चुके हैं। आज इस सिलसिले का 8वां लेक्चर है और आज का जो लेक्चर है, पिछले लेक्चर के अंदर लज़्ज़त आशनाई के जो हसूल के ज़राए हैं उनमें से पहला ज़रिया बयान किया गया था नॉलेज, इल्म। आज हम उससे अगला दूसरा ज़रिया बयान कर रहे हैं और उसका नाम है मुजाहदा। मुजाहदा इल्म तो आपको पता है कि थ्योरी है जो इंसान के जहन में होती है, दिल में होती है, और मुजाहदे का ताल्लुक प्रैक्टिकल के साथ है। और आपने देखा होगा कि कुरान के अंदर जगह जगह पर अल्लाह जहाँ ईमान की बात करता है, और ईमान भी एक थ्योरी है ना, तो उसके साथ ही साथ आमनू व आमिलुस सालिहात भी कहता है कि थ्योरी खाली अकेली काफ़ी नहीं है, साथ प्रैक्टिकल ज़रूरी है। नॉलेज हमारे पास आ जाता है, फ़लाँ चीज़ अच्छी है, फ़लाँ ऐसे है, फ़लाँ ऐसे है, लेकिन कई मर्तबा उस पर अमल नहीं हो पाता। और अमल ना होने की वजह लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल, अपने आप पर ज़ब्त का ना होना है। तो लिहाजा इल्म के साथ ये बहुत ज़रूरी है कि इंसान के ऊपर ऐसा सेल्फ कंट्रोल भी हो जिसके नतीजे में वो अपने इल्म के मुताबिक अमल भी कर सके। और मुजाहदा इसी मुश्किल को हल करता है। आपके इर्द गिर्द बेशुमार लोग हैं जिनको आप देखते हैं, पता नहीं कितने कितने इल्म पढ़े हुए हैं, कितनी कितनी डिग्रियां हैं, कितनी किताबें, और बकौल सूफी बरकत अली साहब रहमतुल्लाह अलैह के इर्द गिर्द किताबों का ढेर और अंदर अंधेर ही अंधेर। बड़े जगहों पे ऐसे ये हाल है, इतना सारा इल्म है मगर वो इल्म का कोई असर पर्सनैलिटी के अंदर नज़र नहीं आता है, कोई अमल के अंदर नज़र नहीं आता। वजह क्या? इल्म बस पढ़ लिया लेकिन उसके सेल्फ कंट्रोल जो उसके तकाजे थे उस पर इम्प्लीमेंटेशन के उनके ऊपर कोई अमल ना हो सका और कोई उस सिमत में इंसान चल ना सका। नतीजा क्या है? इल्म कापी पेस्ट के दर्जे में रह गया कि बयान कर दिया, उधर बयान कर दिया, फलां से कह दिया फलां मामला ऐसे है, फलां ऐसे है, फलां ऐसे है, लेकिन अपनी लाइफ के अंदर वो सेल्फ कंट्रोल ही नहीं होता है कि जो इंसान के इल्म के ऊपर उसको अमल पर भी मजबूर कर दे, चला दे। मुजाहदा इस इंसान की कमी को दूर करता है। आइए आज के इस लेक्चर के अंदर समझें कि व्हाट इज मुजाहदा। अब तो दौर ऐसे ज़वाल का आ गया है कि इस तरह के टॉपिक्स पर कोई दूर दूर तक गुफ्तगू नजर नहीं आती। आप खुद सोचें कि आपने आज तक कितने लेक्चर सुने हैं। आप में से शायद बाद लोगों ने मुजाहदा का लफ्ज़ ही पहली दफ़ा सुना हो, या बाज़ को लफ्ज़ तो सुना हो लेकिन मुजाहदे का पता ही ना हो क्या है क्या नहीं, इसका माना भी क्या है। मुजाहदा का लफ्ज़ी माना है कोशिश करना, काविश करना, जिद्दोजहद करना, स्ट्रगल करना, किसी दुश्मन को ज़ेर करने के लिए उसके साथ मुकाबला करना, कंपटीशन करना। ये जो जहाद है ये और मुजाहदा ये एक ही लफ्ज़ की मुख्तलिफ शाखें हैं। जहाद भी क्या है? दुश्मनों के साथ जाकर हम मुकाबला करते हैं अपने दीन ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो लफ्ज़ी माना इसका कोशिश काविश करना है, और शरीयत और तरीक़त की इस्तिलाह में इसका मतलब ये है कि नफ्स की हद से बढ़ी हुई जो ख्वाहिशात हैं, शहवात हैं, उनको काबू में लाने के लिए इसके साथ इस हवाले से स्ट्रगल करना, जिद्दोजहद करना, ताकि इसकी हद से बढ़ी हुई ख्वाहिशात कम होकर कंट्रोल में आकर, मैनेज होकर, ज़ब्त में आकर एक इतदाल और तवाज़न के दायरे में आ जाए। दूसरे लफ्ज़ों में इस नफ्स का जो सरकश घोड़ा है
اس کے اوپر تقویٰ کی لگام انسان دے دے تاکہ اللہ کی بندگی کے دائرے میں آ کر اللہ کے اس وعدے کا مستحق بن سکے جو اللہ نے فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بے شک وہ شخص جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جس کو یہ سوچ آ گئی کہ کل قیامت والے دن مجھے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے اور اپنے ہر اچھے برے عمل کا جواب دینا ہے، اور اس خوف سے، اس خیال سے اپنے نفس کے اندر پیدا ہونے والی غلط خواہشات کو دبا لیا، اب دبائے گا کون جس کے اندر اتنا کنٹرول ہوگا؟ تو فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ پھر سوائے جنت کے اور کوئی نہیں ہے۔ خدا کہتا ہے میں نے جنت پھر کس لیے رکھی ہوئی ہے، اگر ایسے بندے کو بھی نہیں دینی ہے تو اسی کا ٹھکانہ میری بارگاہ میں جنت ہے۔ تو قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے مجاہدہ کی طرف اشارہ کرتے فرمایا کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، وہ لوگ جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کاوش کرتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ضرور بالضرور ان کے اوپر اپنے راستے کھول دیتے ہیں۔ راستہ نہیں کہا ہے، سبولنا جمع ہے۔ باری تعالیٰ کتنے کے راستے ہیں تیری بارگاہ کی طرف آنے کے کہ جو تو کہہ رہا ہے کہ ایک نہیں، راستے کئی کھول دیتے ہیں۔ تو مولانا روم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستوں کی تعداد اتنی ہے جتنی مخلوقات کے سانسوں کی تعداد ہے۔ جیسے وہ ذات خود انلیمیٹڈ ہے، اسی طرح اس کی ہر شان ہی انلیمیٹڈ ہے، اس کا ہر کام ہی انلیمیٹڈ ہے۔ لمیٹیشن اس کی بارگاہ میں کوئی نہیں ہے کہ یہ ایک راستہ ہے بس ادھر سے آ جاؤ، کوئی کسی راستے سے پہنچ رہا ہے، کوئی کسی راستے سے پہنچ رہا ہے۔ جب انسان معرفت کے اندر آگے جاتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے کہ کتنے سارے راستے ہیں، کوئی کسی راستے سے آ رہا ہے، کوئی کسی راستے سے آ رہا، پہنچنا سب نے وہیں بھی۔ تو فرمایا ہم ان کے لیے اپنے ایک نہیں کئی راستے کھول کرتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، ایک غزوہ سے واپس آ رہے ہیں، لڑائی سے، جنگ سے، اور آقا راستے میں صحابہ کو فرما رہے ہیں کہ اب ہم لوٹ رہے ہیں چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف۔ صحابہ حیران رہ گئے کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر ابھی کمپٹیشن مقابلہ کر کے آ رہے ہیں، تلواروں کے سائے کے اندر وہاں سے واپس آ رہے ہیں، اور یہ جہاد چھوٹا ہے تو پھر بڑا کون سا ہے؟ پوچھا یا رسول اللہ بڑا جہاد کون سا ہے؟ فرمایا وَهِيَ مجاہدہ، تو نفس، یہ نفس کے ساتھ جہاد۔ اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ تمہارے سب سے بڑا دشمن جو ہے نا وہ ہے جو تمہارے پہلو میں چھپا ہوا ہے۔ یہ بھی حضور علیہ السلام کی حدیث ہے۔ اور عرفاء کا یہ کہنا ہے کہ اس پوری کائنات کے اندر انسان کے اپنے نفس کے سوا اس کا دشمن اور کوئی نہیں ہے۔ حیرت کے سمندر میں ڈوب جاتا ہوں جب میں اس جملے پر غور کرتا ہوں، اور مجھے لگتا ہے واقعی ایسے ہی ہے۔ جس بھی بندے کے ساتھ ہمارا کوئی پھڈا ہے نا، اس پھڈے کے اندر سب سے بڑا رول اس نفس کا ہے۔ آپ ایک دفعہ، میں نے کئی تجربہ کیا، کئی دفعہ نفس کو درمیان سے ہٹایا، پھڈا تھا، یک طرفہ طور پر اسے کہا سوری یار مجھ سے غلطی ہو گئی، لو جی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے اس کے بعد وہ میرے ساتھ دشمنی رکھ سکے۔ اور پھر یہ صلح ایسی ہی ہوتی ہے، جو صلح برابری کی سطح پر ہونی ہے نا، اس میں کل پھر امکان ہو سکتا ہے آپ کے لڑائی جھگڑے کا، لیکن جو صلح آپ اپنی انا کو ایک طرف کرتے ہوئے ضمیر کو سامنے لا کر کرتے ہیں، پھر دوسری طرف سے بھی ضمیر آ جاتا ہے، اور ضمیروں کا آپس میں ٹکراؤ کوئی نہیں ہے، ان کی بڑی شیر و شکر ہے، چونکہ ضمیر ایک ہی ہے سب کے اندر، وہ خدا کی طرف سے ہے، نیکی کا، خیر کا پیغمبر، تو لہذا انا ہر ایک کی اپنی اپنی ہے، نفسانیت، تکبر، گمانڈ، غرور، یہ ہر بندے کا اپنا اپنا ہے، لیکن ضمیر ساری دنیا کے اندر ایک ہی ہے۔ تو جب آپ نے ضمیر آگے کر دیا تو پھر ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اگلا آگے سے انا اپنی لے آئے، ضمیر کے مقابلے میں انا آ ہی نہیں سکتی، کبھی نہیں آئے گی۔ آپ جتنے مرضی تجربے کریں، سنگل ایکسپیرینس کے اندر بھی یہ ممکن ہی نہیں ہے
کہ آپ ضمیر آگے کر رہے ہیں اور آگے سے انا آگے آ رہی ہو، انا کو شکست مارنی پڑے گی۔ تو یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ، اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے، نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔ اچھا جی جہاد کیا ہے؟ نفس اپنی ابتدائی شکل کے اندر انتہائی اڑیل ہے، ضدی ہے، سرکش ہے، باغی ہے، رنگ برنگی خواہشیں تمنائیں پیدا کرتا رہتا ہے، طرح طرح کی آرزویں پالتا رہتا ہے اور چاہتا ہے کہ میری ہر خواہش پوری ہو جائے۔ جیسے بچہ چھوٹا چاہتا ہے کہ میری ہر خواہش پوری ہو جائے، چاہے وہ انگارہ پکڑنے کی ہی ہو۔ ہم ماں باپ اگر اسے انگارہ پکڑنے کی اجازت دے دیں 6 مہینے کے بچے کو تو کیا بنے گا اس بیچارے کا؟ تو لہذا ماں باپ ایسے نہیں کرنے دیتے۔ لیکن اسی طرح ہمارا نفس بے شمار خواہشیں اس کے اندر ایسی ہیں جو خود اس کی اپنی تباہی کا موجب ہیں، لیکن یہ کہتا ہے بس مجھے اپنی خواہشات سے غرض ہے، مجھے مزے چاہیے، چسکے چاہیے، لذتیں چاہیے، ذائقے چاہیے اور میکسیمم ان لمیٹڈ چاہیے، کوئی کسی قسم کی لمیٹیشن نہ ہو۔ اب اگر اس کی خواہشات کو اسی طرح بڑھنے پھلنے پھولنے دیا جائے تو یہ تو تباہی تباہی ہے، بربادی بربادی ہے۔ ایک سرکش گھوڑا بھاگا چلا جا رہا ہے، لگام کوئی نہیں ہے، سوار کوئی نہیں ہے، کسی نہ کسی کھائی کے اندر گر کر اس نے مرنا ہی ہے۔ وہ سمجھتا ہے میں آزادی سے بھاگ رہا ہوں، اس کے لیے کتنا بہتر ہے کہ اس کے اوپر کوئی سوار بیٹھا ہوا ہو جس کے ہاتھ میں اس کی لگام ہو اور یہ اس کے تابع ہو، تو پھر یہ بچ جائے گا تباہی بربادی سے۔ ورنہ ایسے بھاگتے بھاگتے کوئی نہ کوئی جگہ تو آنی ہے نا جہاں پر کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو جانا ہے۔ تو بچاؤ کس میں ہے کہ لگام اس کے ہو اور کوئی سوار اس کو چلانے والا ہو، تو پھر دیکھیں وہ آرام سے بچا رہتا ہے، کہاں کہاں سے فاصلے طے کر کے آ جاتا ہے، لیکن سلامتی کے ساتھ آ جاتا ہے۔ تو قرآن مجید نے نفس کی خواہشات کو اندھا دھند پورا کرتے چلے جانے والے رجحان کو نفس کی پوجا کرنے کے مترادف قرار دیا ہے۔ کہا کہ آفارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنے نفس کی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا؟ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آسمان کے نیچے، اس آسمان کی چھت کے نیچے کسی جھوٹے خدا کی اتنی عبادت نہیں کی گئی جتنی نفس کی گئی ہے۔ اور نفس کی عبادت سے مراد نفس کو سجدے کرنا نہیں ہے، بس اس کی ہر بات مانتے چلے جانا۔ تو مجاہدہ یہ ہے کہ اس کی خواہشات کو کنٹرول کیا جائے۔ اب اصل مقصد تو یہ ہے، اصل مقصد سمجھ لیجئے کہ یہ جو حد سے بڑی ہوئی خواہشات ہیں نا، ان کو اعتدال، توازن اور میانہ روی کے دائرے میں لایا جائے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک چیز حد سے بڑی ہوتی ہے نا تو اس کو اعتدال میں لانے کے لیے ذرا دوسری طرف جانا پڑتا ہے۔ جیسے ایک مثال کے ذریعے سے بات سمجھ، ایک کاغذ مڑا ہوا ہے، ٹرن ہے، دوسری طرف ایسے فولڈ ہے، آپ اس کو سیدھا کرنا چاہتے تو آپ یہاں تک نہیں لائیں گے، یہاں تک لائیں گے تو پھر ایسے ہو جائے گا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ ایسے کرتے ہیں، تھوڑا سا الٹی سمت میں لے کے آتے ہیں، جب تھوڑا سا الٹی سمت میں، مقصود آپ کا یہاں لانا ہے اس کو، لیکن آپ اگر یہاں لا کر چھوڑیں تو دوبارہ ایسے مڑتا ہے۔ آپ ایسے کرتے ہیں، یہاں تک لاتے ہیں تو پھر وہ سینٹر میں آ کر ٹھہر جاتا ہے۔ دس از مجاہدہ، ٹھیک ہے کہ تھوڑی سی ایکسٹرا پابندیاں، تھوڑی سی ایکسٹرا پابندیاں، اور لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس پر کئی اعتراض کرتے ہیں، لو جی ہے کہ یہ حلال چیز دیتے، حلال نو حرام کر دیا۔ اچھا وہی لوگ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جسمانی مرض لے کر، ڈاکٹر کہتا ہے یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، ٹھیک ہے جی بالکل بے بچوں کی طرح وہاں کہتے ہیں ٹھیک ہے، اور ادھر آ کر آبجیکشن کرتے ہیں روحانی امراض کے علاج میں اگر تھوڑی بہت کی جائے کہ جی آپ کچھ عرصہ کے لیے یہ نہ کھائیں یا یہ نہ کھائیں یا کچھ اعتدال میں لے کر، وہاں کہتے ہیں لو جی حلال چیزوں پر کیا پابندی ہے۔ تو بات ساری سمجھنے کی ہے، یہ جو مجاہدہ ہے نا یہ اتنے کمال کی چیز ہے۔ صوفیاء کرام کہتے ہیں مجاہدہ بیج ہے مشاہدے کا، مشاہدہ اس کا مشاہدہ، اس کا دیدار، اس کا قرب، اس کا وصال۔ وہ کہتے ہیں جیسے ایک درخت آپ نے کوئی بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں پہلے اس کو بیج بونا پڑے گا نا، اس بیج میں سے پھر مشاہدہ کی کونپل پھوٹے گی۔ اور ابو علی وفاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنے ظاہر کو مجاہدہ سے آراستہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے باطن کو مشاہدہ سے آراستہ کر دیتا ہے، مشاہدہ سے۔
اب ذرا سمجھتے ہیں اس کو کہ ہے کیا، اس کے اندر کیا پیرامیٹرز کیا ہیں، لمیٹیشنز کیا ہے۔ یاد رکھیں نفس کی جو خواہشات ہیں نا یہ دو طرح کی ہیں۔ نمبر ایک ہے نفس کے حقوق اور نمبر دو ہے نفس کے حظوظ۔ حقوق حق کی جمع ہے، یعنی جو اس کا حق ہے، مثلاً اسے زندہ رہنے کے لیے خوراک چاہیے کہ نہیں چاہیے، تو لہذا وہ نفس کا حق ہے۔ اب میرے اندر اگر مجھے بھوک پیاس لگتی ہے تو میں یہ نہیں کہوں گا یہ میرے نفس کی خواہش ہے تو میں نے روٹی نہیں کھانی ہے یا میں نے پانی نہیں پینا، چونکہ یہ اس کا حق ہے کہ میں اسے زندہ رہنے کے لیے جو لوازمات ہیں، اسے گرمی سردی فیل ہوتی ہے، اس کے لیے اسے لباس چاہیے۔ میں یہ نہیں کہوں گا یہ میرے نفس کی خواہش ہے میں لباس ہی نہیں پہنوں گا۔ اسی طرح اسے رہنے کے لیے بھی کوئی پرسکون انداز کے اندر کوئی شیلٹر چاہیے، مکان چاہیے کوئی، تو یہ بھی اس کا رائٹ ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ خواہش ہے نفس کی تو ہم نے پوری نہیں کرنی۔ دوسری چیز ہے نفس کے حظوظ۔ حظوظ حظ کی جمع ہے، حظ مزے کو کہتے ہیں۔ نفس رنگ برنگے ضرورتوں سے آگے جا کر یہ اور ایکسٹرا قسم کے مزے لینا چاہتا ہے، اور ان مزوں کا کوئی اینڈ نہیں ہے، کوئی کنارہ ہے ہی نہیں کہ جہاں جا کر مزے ختم ہو جائیں اور بندہ کہے جی میں نے دنیا جہان کے سارے مزے چکھ لیے۔ جتنے مرضی ایک بندہ 50 60 70 80 سال کی زندگی میں لے لے، پھر بھی یہ ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں نے سارے مزے چکھ لیے، اس سے آگے بھی اور کہیں ہوں گے۔ تو حظوظ کی حد کوئی نہیں ہے مزوں کی، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ان حظوظ مجاہدے کا تمام تر تعلق یاد رکھیں حظوظ نفس کے ساتھ ہے، حقوق نفس کے ساتھ نہیں ہے، حظوظ کے ساتھ۔ تو اب یہ ہے کہ کیا کرنا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے اگر نفس کے سرکش گھوڑے کو رام کرنا چاہتا ہے نا تو پھر دو کام کرنے ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی جو خواہشات ہے نا حظوظ حظ کے درجے کی، مزوں طلاق کی تلاش کی، اس کے اوپر بیان کرنا ہے، اس کی شہوات کو روکنا ہے، اور نمبر دو یہ اس پر عبادات کا بوجھ ڈالنا ہے۔ یہ جو پہلی چیز ہے اس کا تعلق پرہیز کے ساتھ ہے، اور جو دوسری چیز ہے اس کا تعلق علاج کے ساتھ۔ دونوں چیزیں پیرللی ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ ایک طرف ہم نے حد سے بڑی ہوئی خواہشات کو روکنا ہے، یہ پرہیز ہے، اور دوسری طرف ساتھ عبادات کرنی ہے، یہ علاج ہے۔ اب میں بڑے لوگوں کو دیکھتا ہوں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی چیز ہے، وہ کھاتے پیتے موج میلے کرتے ساتھ باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ عبادتیں کوئی لمبا چوڑا اثر انسان کی پرسنالٹی کے اوپر اکیلی پرہیز کے بغیر علاج بھی خالی کچھ نہیں ہے نا۔ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ ساتھ پرہیز مسٹ ہے، جو دونوں کو کمبائن کر دیتے ہیں نا، بڑے کمال کی۔ اچھا جی اب یہ پرہیز کن کن معاملات کے اندر کرنا ہے؟ صوفیاء کرام نے ہمیشہ سے 4 چیزیں ہیں جن کو مجاہدے کے طور پر بیان کیا۔ انہوں نے کہا یہ مجاہدے کا ٹوٹل تعلق ان 4 چیزوں کے ساتھ۔ نمبر 1 قلت طعام میں کمی کرنا، نمبر 2 قلت کلام میں کمی کرنا، نمبر 3 قلت منام میں کمی کرنا، نیند میں، نمبر 4 قلت اختلاط مال انام، لوگوں کے ساتھ میل ملاقات کے اندر کمی کرنا۔ یہ 4 چیزیں نفس کی بڑی مرغوب غذائیں ہیں۔ کھانا پینا، بولنا، سونا اور ملنا جلنا۔ کہتا ہے یار سارا دن سے اکیلے ہی گھر بیٹھا ہوں، بور ہو گیا ہوں، یار 2 گھنٹے ہو گئے ہیں میں اکیلا ہوں، بور ہو گیا ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آتی یہ بندہ قبر میں جا کر کیا کرے گا؟ آج 2 گھنٹے اکیلے نہیں بیٹھا جاتا تو قبر کے سناٹوں تنہائیوں کے اندر کیا کرنا ہے جا کر؟ وہاں کیا بنے گا؟ یار خدا کے لیے بندہ سوچتے ہی نہیں ہے۔ ایسے عقل پر پردے پڑے ہوئے ہیں کہ آج میرے سے گھنٹہ 2 گھنٹے نہیں اکیلے بیٹھا جاتا، میں کہتا ہوں بور ہو گیا ہوں۔ تو کل قبر کے سناٹے تنہائیوں کے اندر اندھیرا گپ جہاں کوئی بھی نہیں میرا، نہ کوئی کھانے والی نہ کوئی پینے والی چیز، وہاں کیا بنے گا؟ کوئی نہیں سوچنے کے لیے تیار اس بات۔ تو بہرحال یہ 4 چیزیں ہیں، چاروں ہی نفس کی بڑی مرغوب غذائیں ہیں، کھانے پینے میں بھی، بولنے چالنے کے اندر بھی، ملنے میں بھی، اور نیند بھی کہتا ہے بس مجھے ڈسٹرب نہ کیا جائے، ابھی تو میں سارا ہی 10 گھنٹے سویا ہوں تو یہ میری نیند ہی پوری نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہماری ضرورت بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو ضرورت کے درجے میں رکھنا اور ایکسٹرا سے فارغ کرنا، یہ ہے جی مجاہدہ نفس، دس از مجاہدہ۔
اور اگر بندہ کہے کہ یار بندہ کہاں سے شروع ہوگا کہاں ختم کرے گا, کیا بندہ کرے, تو اس دور کے اندر تو کم از کم پریشان ہونے کی دور نہیں ہے. یہ سیلف ماسٹری کا دور ہے, اور سیلف ماسٹری کا چوتھا بیچ ختم ہو کر پانچواں شروع ہونے جا رہا ہے. تو یہاں آ کر اس سرکل میں آ کر تو بندے کو یہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں نے یہ مجاہدہ کہاں سے شروع کرنا ہے کہاں ختم کرنا ہے. یہ ساری درد سر سیلف ماسٹری کے کورس کی ہے یا اس کو چلانے والوں کی. اچھا, یہ صوفیہ کرام میں ان چار بات. صوفی برکت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ ماضی قریب کے بہت بڑے ولی اللہ ہوئے, انہوں نے ذرا اس کو ایک اور جدت دی اور ایک اور رنگ میں بیان کیا. انہوں نے کہا نفس کی 4 غذائیں ہیں ٹوٹل, اور چاروں اس کی بڑی مرغوب ہیں. انہی 4 غذاؤں کے اندر اس کی زندگی ہے. نمبر 1 لذت, نمبر 2 راحت, نمبر 3 زینت, اور نمبر 4 شہرت. اور میں حیران ہوں اس بندے نے اس طرح دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے. لذت, راحت, زینت, شہرت, 5ویں کوئی شے نظر آتی نہیں ہے جو اس کے باہر رہ گئی ہو. وہ کہتے ہیں یہ 4 غذائیں ہیں, 4 کو ذرا اعتدال میں لے آؤ, کنٹرول میں لے آؤ, اور اس کے بعد دیکھیں لائف کتنی مزیدار ہو جاتی ہے. تو یہ 4 غذائیں ہیں نفس کی, جن کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے, ان کو اعتدال میں لانا ہے. اعتدال کا مطلب کیا ہے, یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو بالکل نہیں چھوڑنا ہے. آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے, آپ سادہ روٹی کھا رہے ہیں یا دال روٹی کھا رہے ہیں, تو کیا دال روٹی کا آپ کو مزہ نہیں آئے گا؟ لازماً آئے گا. آپ سادہ پانی پی رہے ہیں, نہیں پیپسی پی رہے, نہیں کوک پی رہے, پیاس لگی تھی آپ کو, آپ نے سادہ پانی پیا, تو کیا سادہ پانی کا آپ کو مزہ نہیں آئے گا؟ یقیناً آئے گا. تو اس کے بعد پھر کیا ہے, اگر اتنا مزہ تو وہاں بھی ہے, لیکن وہ مزہ ہے فطری حدود کے اندر. وہ مزہ ہے کہ نفس کے جو حقوق ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں, ان کے پورا ہونے کے اندر. اسی طرح آپ فرض کریں کہ اعتدال کے دائرے میں رہتے ہوئے 6 گھنٹے سوتے ہیں, تو کیا 6 گھنٹے یا 7 گھنٹے سونا یہ آپ کا حق ہے؟ نفس کے زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے, ورنہ وہ بچے گا ہی نہیں. 2-4 دن آپ نہ سوئیں رات کو, میں نے مجاہدہ کرنا ہے, میں نے نہیں سونا, یہ میرا سونا میرے نفس کی خواہش ہے, تو کیا ہوگا؟ نفس زندہ ہی نہیں رہ سکتا, بیمار ہو جائے گا. تو لہٰذا اس سونے کے اندر جو آپ اعتدال کے درجے میں رہ کر جو نیند لے رہے ہیں, اس کے اندر بھی تو مزہ ہے, مگر وہ مزہ ہے فطری حدود کے اندر. جب بار خراب مسئلہ کا تب ہوتا ہے جب نیند پوری ہو چکی ہے, لیکن کہتا بس مجھے تنگ نہ کرو, ابھی میں نے 2 گھنٹے اور سونا ہے. یہ جو اور سونے والی خواہش ہے. اسی طرح رنگ برنگے ذائقے, من سمانی لذتیں, ایک سے بڑھ کر ایک, ایسے کئی ہیں جو ہر نئے اپنے علاقے میں کھلنے والے ہوٹل کو دیکھتے ہیں, یار عہدہ نہیں یہ چکھیا ہے, وہ بھی ذرا چکھنا ہے, فلاں بھی چکھنا ہے, فلاں بھی چکھنا ہے, فلاں بھی چکھنا ہے. میں 1997 کے اندر 2000 کے اندر عمرہ کرنے گیا, وہاں میرے ساتھ ایک بڑے کلوز دوست تھے. تو ہم ایسے ہوا کہ مکہ اپنا نماز کے بعد جب ہم حرم کے, اس وقت پرانے زمانے کی بات ہے, نہیں 20-25 سال پہلے یہ چینجنگ ہاؤس کا نہیں ہوئی تھی. مکہ کے بالکل سامنے ایک ہوٹل ہوتا تھا, شرکت المکہ سوری ہوٹل کہہ رہا, ڈپارٹمنٹل اسٹور. اس کے اندر کوئی 100 قسم کے جوسز پڑے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, رنگ برنگے مختلف ممالک کے, یہ فلاں یہ جوسز نہیں ہوتے ڈبے کے جیسے نیسلے کے. وہ جناب وہ بڑی انٹرسٹ کے ساتھ مجھے کہیں جی شیخ صاحب یہ چکھیں, اب ہم یہ لیتے ہیں. میں تھوڑا سا اندر ہی اندر اپسیٹ کہ ہم یہاں ذائقے چکھنے کے لیے آئے ہیں. ایک دفعہ ان کے منہ سے نکلا, انشاءاللہ جتنے دن یہاں ہیں نا میں آپ کو سارے ذائقے چکھاؤں گا. تب میرے پھر صبر کا پیمانہ لبریز ہوا. میں نے اسے پیار سے سمجھایا کہ دیکھیں اگر ہم یہ سارے ذائقے چکھنے میں لگ گئے نا, دیکھو یہ کتنے ذائقے ہیں, تو جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ تو فوت ہو گیا خیر سے, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو لہٰذا پلیز کچھ رحم کریں اپنے پر بھی, مجھ پر بھی, اور جو باقی ذائقے کچھ آخرت میں بھی رہنے دیں. ادھر فاروق اعظم کو ٹھنڈا میٹھا پانی پیش کیا گیا, استراحت کا جوس نہیں تھا پروسیسڈ, سمپل سا پانی تھا, تھوڑا سا ٹھنڈا اور تھوڑا سا میٹھا کر دیا. انہوں نے پیتے پیتے لبوں سے ہلا کر کہا کہ میں کل قیامت والے دن خدا سے یہ نہیں سننا چاہتا کہ اے عمر تو اپنے حصے کے ذائقے تو سارے دنیا میں لے آئے ہیں, مجھ سے کیا لینا ہے. خیر وہ تو ان کا مقام تھا, ہم ان تک کہاں جا سکتے ہیں, ہم تو ان کی گھر تک بھی نہیں جا سکتے. کچھ نہ کچھ تو کم از کم اعتدال کے دائرے میں ہونا چاہیے.
ہم یہ قطعاً نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سادہ پانی جسٹ ایک ٹھنڈا کر کے اور ساتھ کیا ہے اس کے شہد ڈال کر مل گیا تو آپ اس سے انکار کر دیں، پئیں 100 بسم اللہ۔ لیکن یہ جو حظوظ نفس ہے نا، حد سے بڑے ہوئے، ان کو اعتدال میں لانا ضروری ہے، ورنہ جتنی مرضی تہجدیں پڑھ لیں اور جتنے مرضی نمازیں پڑھ لیں اور جو کچھ مرضی، تسبیح کے دھاگے ٹوٹ جائیں گے مگر آپ کے اخلاق اور کردار کے اندر کوئی بڑی تبدیلی نہیں آ سکے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا یاد رکھیں، یہ یاد رکھیں کہ یہ جو پابندیاں ہیں نا، یہ کوئی ساری زندگی کے لیے نہیں ہے۔ اصل مسئلہ کہاں سے بنتا ہے؟ ہمارا ذہن ساتھ ہی پریشان ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں یار اللہ 10 ساری زندگی یہ بھی پرہیز وہ بھی پرہیز، تو یہ پرہیز ہم اتنے کیسے کریں گے؟ پاسبل نہیں ہے، ساری زندگی کے لیے قطعاً نہیں ہے۔ کسی بھی معاملے کا جو آغاز ہوتا ہے نا، اصل مشکل وہ ہوتا ہے جب آپ آغاز کر کے چل پڑتے ہیں تو پھر آپ یوزڈ ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی عزت کی قسم اس کے بعد پابندیوں میں ایسے مزے آتے ہیں کہ جو آزادیوں میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ آزاد زندگی آوارہ ہے، یہ میرا اپنا ہی قول ہے، اور یہ صوفی برکت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے کو دیکھ کر میں نے بنایا۔ انہوں نے کہا ہاں یہ انہوں نے کہا آزاد زندگی آوارہ ہے، اور اس کے مقابلے میں نے کہا کہ جو پابندیاں ہیں یہ زندگی کا حسن ہے۔ پابندیوں کے بغیر جو زندگی ہے وہ آوارہ ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی حال ہی نہیں ہے اس زندگی کا، بے شمار پریشانیوں ٹینشنوں الجھنوں کا شکار، ٹھیک ہے۔ تو یہ پابندیاں کوئی مستقل طور پر نہیں ہیں، ہونا کیا ہے، کچھ عرصہ آگے بڑھنا ہے، آگے چلتے چلتے آپ کی طبیعت ان کی ہوگر ہو جائے گی، تب آپ کا خود بخود دل نہیں چاہے گا گناہوں نافرمانیوں معصیتوں کی طرف جانے میں، ٹھیک ہے۔ ابتدا میں بڑا مشکل ہے، نفس کو گناہوں کی چاٹ لگی ہوئی ہے، اپنی من پسند خواہشات کو پورا کرنے کا جنون ہے اس پر، یہ کہتا بس میں رہ ہی نہیں سکتا ہوں۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایگزیکٹلی اسی طرح جب بچپن کے اندر آپ کا دودھ چھڑایا گیا تھا تو آپ پر کیا بیتی تھی، مجھ پر کیا بیتی تھی، ہم کہتے تھے پتہ نہیں رہیں گے کیسے اس کے بغیر، ہمارے پاس اس وقت زبان ہوتی تو ہم چیخ چیخ کر احتجاج کرتے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، لیکن اللہ نے اس وقت زبان نہیں دیتے، ہم رو دو کر اگہار تو کرتے تھے نا، کئی راتیں بعض کا جگایا بھی والدین کو، خود بھی جاگے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، ہمیں لگتا تھا ہم مر جائیں گے دودھ پیے بغیر۔ ماں باپ نے کہا بیٹو ٹھہر جاؤ، ذرا صبر کرو، تھوڑا آگے چلو۔ آج کوئی کہے ہیں ہمیں کہ آپ کی ماں کا دودھ آپ کو پلائیں دوبارہ، کوئی پی کر دکھائے، ایگزیکٹلی اور سیم ٹو سیم یہی معاملہ۔ اگر یہ فلسفہ آپ کی سمجھ میں آ گیا نا، یہ نقطہ، تو پھر آپ بڑے شوق کے ساتھ ان مجاہدوں کی طرف جائیں، پھر آپ خود چاہیں گے کوئی نہ کوئی پابندیاں زندگی میں ہونی چاہیے۔ اتنی آوارہ زندگی جو ہے وہ ٹھیک نہیں، اس کے اندر کوئی کمال ہی نہیں ہے، زندگی کی آوارگیوں کے اندر زندگی کا نہ کوئی حسن ہے نہ کوئی کمال ہے۔ آخری بات جو کہنا چاہتا ہوں، آج اس نفس کو خواہشات کی گناہوں کی چاٹ لگی ہوئی ہے، اسے مزہ آتا ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں یہ جو مزہ ہے نا اس کی حیثیت خارش کی طرح ہے۔ خارش ہوتی ہے نا، ایسے کھجاتے ہیں، کھجانے میں مزہ آ رہا ہے، اس کے بعد کیا ہے، خون نکل آیا، بعض کا ہوتا ہے کہ نہیں، پھر درد ہو رہی ہے۔ گناہوں کے نتیجے میں نفس کی حد سے بڑی ہوئی خواہشات کو پورا کرنے کے نتیجے میں آپ جو مزہ بھی لیتے ہیں اس کی حیثیت خارش کی ہے۔ ہرنام داس کبھی راج صاحب ہندوستان کے میرے فیوریٹ حکیم ہیں، انہوں نے ایک جگہ پر لکھا کہ یہ چائے جو ہے نا یہ آپ کو وقتی طور پر چستی دیتی ہے، لیکن آگے چل کر وہی چستی سستی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ سیم معاملہ یہ گناہوں کا ہے، نافرمانیوں کا ہے، حد سے بڑی نفس کی خواہشوں کا ہے۔ وقتی طور پر مزہ آتا ہے، وہی مزہ آگے چل کر کئی دکھوں میں، کئی الجھنوں میں، کئی کلفتوں میں، کئی ٹینشنوں کے اندر چینج ہو جاتا ہے۔ جتنے آج پریشانیاں دل و دماغ پر بجلیاں گر رہی ہیں اور پتہ نہیں کیسے کیسے روگ جسمانی، ذہنی، روحانی اور کتنے مسائل ایکسٹرنل اور انٹرنل، ان سب کے پیچھے ایک چیز ہے، نفس کی خواہشات کی
اندھا دھند پیروی کرتے چلے جانا بغیر کسی روک ٹوک کے ساتھ، تو آخرت تو الگ تباہ ہو رہی ہے، دنیاوی زندگی بھی تلخ سے تلخ تر ہو رہی ہے۔ اور آج اگر ہم نفس کی خواہشات کو مینج کرنے ضبط والے راستے پر چل پڑیں تو ساتھ ہی آخرت بھی بننے شروع ہوگی، اور ساتھ دنیاوی زندگی بھی بڑی خوشگوار اور حسین ہو جائے گی، اور جینا بہت آسان ہو جائے گا، اور مرنا اس سے بھی زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔